आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। हमारा आज का असल मौजू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हमारा मौजू ये था कि हमने बात करनी थी कि जो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो नेटो की सप्लाई रूट्सों से हैं वो बंद कर देंगे पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के रिएक्शन के अंदर। मगर आज दो बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई। पहले इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार खान साहब ने बात की और फिर उसके बाद इमरान खान ने बात की, क्योंकि दो तीन चीदा बातें। अगर निसार साहब की बातें सुने, बहुत बरसे अमेरिका के ऊपर उन्होंने कहा कि जी सारा प्रोसेस जो सा उसको ड्रोन कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा तकरीबन वैसे 37 ग्रुप हैं तालिबान के, जिसमें से 14 से 17 फ़ाल हैं और हर ग्रुप के पास करीबन 150 के करीब जंगजू हैं। यानी कि अगर 17 ग्रुप वाला लें तो तकरीबन 2550 2,500 जंगजू हैं। अगर हम उनके 37 ग्रुप में भी यही बांट दें इनसे आदमी, तब भी 5,500 जंगजू बनते हैं। 2,500 टेररिस्ट, 2,500 जंगजू, 18 करोड़ का मुल्क, 5 लाख की फ़ौज, न्यूक्लियर पार्ट, और हम हैं उनके बिल्कुल जिसको कहते हैं उनके रहमो करम पे। ऐसे लगता है कि दूसरी हमने बात सुनी तो ऐसा लगता है कि जैसे हकीमुल्लाह को जब जुमे के दिन ड्रोन मारा गया तो लगता है शायद कि बहुत बड़ा फरिश्ता मारा गया। ये नहीं पता लगता कि इतने हज़ारों लोगों का कातिल मारा गया। और आज तो जमात इस्लामी के हवाले से अमीर के समा उनके मुनव्वर हसन के हवाले से खबरें भी लगी हुई कि उन्होंने शहीद का दर्जा दे दिया। मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में। एक तो ये, इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 20 नवंबर की डेडलाइन दी कि 20 नवंबर तक अगर अमेरिका ने ये गारंटी ना दी कि आइंदा जो मुसालिहाती या पीस टॉक्स होंगी उसके अंदर अगर ड्रोन मारा गया तो फिर हम जो है बिल्कुल उनकी नेटो सप्लाई रूट बंद कर देंगे, तो वो गारंटी दें। उन्होंने ये गारंटी नहीं मांगी तालिबान से भी कि वो भी गारंटी दें। मैसेज ये लग रहा था हम भी नहीं मारेंगे, अमरीकनों को भी नहीं मारने देंगे और तालिबान जितने मर्जी पाकिस्तानियों को मारते जाएं। दूसरी बात, क्या हम अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस को और तालिबान को कंफ्यूज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और उसके क्या नताइज होंगे? ये दो हैं मोटी मोटी बातें। और तीसरी बात, मेरा जो सवाल मेरे अपने पैनलिस्ट से होगा कि जब हमने सारी बातें की और अमन की बातें की तो सारे लतीफ़ महसूद को क्यों भूल गए जो कुछ अरसा पहले अमेरिकियों ने पकड़ा, अफ़गानिस्तान में अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ पैसे ले रहा था, सब चीज़ें कर रहा था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, और वो बिल्कुल दस्ते रास्त था हकीमुल्लाह महसूद का। तो जो शख्स अफ़गानिस्तान से पैसे ले रहा हो पाकिस्तान में तबाही फैलाने का, वो कितना अमन का दाई होगा जो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये यही होना था। मैं ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद शायद ये लेबल लग जाएगा मेरे पे कि मैं अमेरिका का एजेंट हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ। और मैं ये चाहता हूँ दोनों जावियों पे हम बात करें, हम कातलों को कातिल कहें, और हम जब बात करें किसी की तो हम उन 40,000 लोगों को भी ना भूलें जो इनके हाथों मरे हुए हैं। मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो, मुझे ज्वाइन किया है बाबर सत्तार साहब, एमिनेंट लॉयर, एनालिस्ट, और इनसे हम इस केस की भी बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। लाहौर में मुझे ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, सूबाई वज़ीर कानून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने, ये सूबाई वज़ीर सेहत हैं और सेंट्रल रहनुमा है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के। राना साहब, आपसे जो गुफ्तगू शुरू करता हूँ, ये बातें सुनी आपके भी इंटीरियर मिनिस्टर साहब काफ़ी आज नाराज़ थे। अभी कैबिनेट की मीटिंग स्पेशल हो रही है, उसको भी ब्रीफ करने गए हैं। तो राना साहब, ये लग तो ऐसे रहा है कि जैसे ड्रोन हुआ, बिल्कुल हम सब ड्रोन्स के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बात को लेके बैठ गए हैं कि ड्रोन हुआ, हम उसके बाकी जावियों की बात नहीं कर रहे कि कौन मरा, और हमने क्यों ये अज्यूम कर लिया है कि बिल्कुल पीस टॉक्स हो गई थी और उसके बाद ये ख़त्म हो गई। क्या PTI और PMLN अब बिल्कुल एक पेज पे आ गए हैं कि हर चीज़ अमेरिका पे डाल दें? देखिए मालिक साहब, मैं चौधरी निसार अली खान साहब की जो स्पीच उन्होंने कौमी असम्बली में की है, क्योंकि हमारी मुहर्रम के ऊपर सिक्योरिटी हवाले से जो है वो एक मीटिंग थी, तो मैं उनकी स्पीच सुन तो नहीं सका, लेकिन कल मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैंने सुनी थी। मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब का ये कंसर्न जो है कि इस ड्रोन हमले की जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरह से हुई कि एक दिन पहले जब मुज़ाकरात होने जा रहे थे तो ये ड्रोन हमला हो गया, और उसकी वजह से मुज़ाकरात का ये अमल जो है वो सबोताज़ हो गया। और मुज़ाकरात का ये अमल जो है, इसके ऊपर ये बात तो तय है
کہ پوری قوم کا یا تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کا جو ہے وہ کنسنسس تھا۔ پھر چودھری نثار علی خان صاحب کا یہ کہنا یا اس بات کے اوپر ان کا یعنی اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی درست ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ کہ بھی ہم یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس عمل میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر ہماری انہوں نے کیسی مدد کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پہلو کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بات بھی درست ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگر اس پہلو کے اوپر چودھری نثار علی خان صاحب جب بات کریں گے تو وہ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ کس نے کیا کیا اور پاکستانیوں کا جو خون ہے وہ کس کے ہاتھوں پہ ہے یا کس کے چہرے پہ ہے۔ اور جان کے میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل، میں کہتا ہوں امریکہ نے بڑی خباثت کی جو یہ ڈرون اس وقت کیا۔ بالکل وہ پہلے بھی اس کو مار سکتے تھے، لیکن میرا مسئلہ اس وقت امریکہ نہیں ہے۔ کیا کیونکہ امریکن ڈرون سے مارا گیا تو کیا حکیم اللہ محسود شہید ہو گیا؟ اگر یہ شہید ہے تو جو لوگ 40,000 لوگ مارے گئے ہیں دھماکوں میں، جو فوجی افسروں کی اور جوانوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر حرام موت مارے ہیں سارے؟ مالک صاحب میرا خیال ہے کہ شہادت کا لفظ جو ہے یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے تو نہیں، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے آیا ہے، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے آیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کھل کے حمایت کی ہے طالبان کی، لیکن جو بات میں سن چکا ہوں شہادت کا لفظ تو شاید انہوں نے بھی نہیں استعمال کیا، اور چودھری نثار علی خان صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے بالکل اس میں جماعت اسلامی نے کہا ہے رانا صاحب، لیکن جماعت اسلامی نے اگر کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے پھر اس بات کا جو ہے وہ آج آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی کو جو ہے وہ بلاتے اور اس بات کا ان سے جواب اگر آج نہیں تو کل آپ کو لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس بات کا انتظار کرے گی کہ وہ بتائیں کہ حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو شہادت کے جو ہے وہ درجے پہ فائز کر رہے ہیں۔ میں تو شوکت یوسف زئی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ شوکت صاحب، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ 20 نومبر کی ڈیڈ لائن دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ گارنٹی دے گا نہیں دے گا تو ہم نیٹو بند کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایک باری بھی یہ نہیں کہا کہ ایسی گارنٹی طالبان سے بھی لی جائے کہ وہ بھی کسی کو زد نہیں پہنچائیں گے، وہ بھی کوئی دھماکہ نہیں کریں گے، کسی کی جان نہیں لیں گے۔ تمام گارنٹیز حکومت پاکستان، تمام گارنٹیز جو سی ہیں وہ ان سے لی جا رہی ہیں امریکنوں سے، دوسری سائڈ سے گارنٹیز کی بات کیوں نہیں ہوتی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اصل چیز یہ کہ اس وقت وفاقی حکومت ظاہر ہے اس ملک کے لیے سب سے بڑی رسپانسبل، اور ان کو مینڈیٹ بھی ملا تھا اے پی سی کے حوالے سے، جو فیصلے ہوئے سارا مینڈیٹ ان کو ملا ہوا ہے، اور جو آئینی اختیارات ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں، جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے فیصلے کرنے وہ بھی ان کے پاس اختیار ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری تو شروع سے کوشش ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کو ڈیریل ہونے کی بات نہیں کی، نہ اس لیکن شوکت صاحب اگر تمام اختیارات سینٹر کے پاس ہیں تو عمران خان صاحب نے تو ایک ڈیڈ لائن دے دیا 20 نومبر کی، انہوں نے کہا 20 نومبر تک اگر گارنٹی نہیں آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم سپلائی لائن روک دیں گے۔ دیکھیں جی، وہ بات ہم نے اس لیے کی ہے اور خان صاحب نے اس لیے کی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ہمارے، اور ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، ایک 10 سال کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سے پختون مر رہے ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو زور تو ہم پہ ہے اور ہم پہ پریشر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، تو ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم تو وہ چیز چاہیں گے جس سے امن آ سکے اس صوبے میں، اس ملک میں، اور اس ملک کو ضرورت ہے امن کی۔ دیکھیں یہ تو ساری چیزیں واضح ہو گئی کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کر لیں کہ جی ہم لڑیں گے مریں گے، لیکن اس سے فائدہ تو آپ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی دہشت گردی کم ہوئی 2002 کے بعد سے لے کے اب تک؟ آپ مجھے بتائیں دوسری سائڈ سے کیوں نہیں، دوسری سائڈ پہ بھی کوئی پابندی یا کوئی کنڈیشنز کیوں نہیں آپ لوگ لگاتے؟ دیکھیں دوسری سائڈ سے آپ جو بات کر رہی ہے وہ وفاقی حکومت کا کام ہے نا، جو جس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، تو میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مینڈیٹ وفاقی حکومت کو ملا ہے۔ نیٹو سپلائی آپ بند کر رہے ہیں، نیٹو سپلائی اس لیے ہم بند کریں گے کہ اگر دیکھیں ہم اس لیے ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔
اور یہ چونکہ وفاق کے کنٹرول میں اختیارات میں ہیں، ان کے آئین کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. آج اسمبلی کی قرارداد ہماری پیش ہو گئی، میں ابھی آیا ہوں، اسمبلی کی قرارداد میں کھلی طور پہ وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ ڈرون حملے رکوانے کے لیے، نیٹو سپلائی رکوانے کے لیے آپ اس کے لیے اقدامات اٹھائیں. نہیں ہوگا تو 20 نومبر کے بعد پھر. میں ذرا بابر ستار صاحب کی قانونی رائے اس پہ لینا چاہ رہا ہوں. بابر، عمران خان نے اپنی آج سے پہلے ایک پریس کانفرنس پہ بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ ہم قانون کے مطابق کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ کلپ سن لیں تاکہ ناظرین بھی سن لیں، اور اس میں میں آپ کا رائے چاہوں گا کہ یہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دکھائیے گا ذرا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر آگے ڈرون اٹیکس ہوں ان کو یا گرا دیا جائے اور یا نیٹو سپلائی بند کیا جائے. ہم جو پختونخوا کے اندر فیصلہ کریں گے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہم جائیں گے. ہم غیر قانونی کام نہیں کر رہے. یہ ہم ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے. ہم عمل کر کے آپ کو دکھائیں گے. ہم گورنمنٹ ہماری چلی جائے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں گورنمنٹ چلی جائے، ہم نیٹو کے سپلائی وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. اچھا بابر، یہ آپ نے سنا 3 نومبر کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. یہ ہے ایسا کیس وہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہم اس کے تحت بند کر دیں گے؟ یہ کون سا کیا کیس ہے یہ؟ مالک صاحب، یہ ایک اب میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کیونکہ اب ہم عدالت کی بات کرنے جا رہے ہیں اور وکیل کافی تکلیف میں بھی آ سکتے ہیں. بڑا حیران کن فیصلہ ہے. دیکھیے دھیان سے، آج کل ایک اور اینکر ہے، ان کے خلاف بھی حکم ابتدائی ٹائپ آیا ہوا ہے. آپ کے خلاف نہ کنٹیمپٹ نہ کروائیے گا، بتا دیں. دیکھیے، ایک تو پہلا فیصلہ ہر عدالت نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن کیا ہے. اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں، دائرہ اختیار کیا ہے، اس کا دائرہ اختیار کیا ہے. ایک پروونشل ہائی کورٹ ہے اور اس کے دائرہ اختیار میں فاٹا نہیں آتا، کیونکہ ایک آرٹیکل 247 ہے جو کہتا ہے کہ فاٹا کے سلسلے میں آپ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے. سو پہلے تو انہوں نے فاٹا کے اوپر جورسڈکشن اسیوم کر لی، ڈرون کیونکہ فاٹا میں آتا ہے، کیونکہ پشاور کے اوپر تو وہ فائر نہیں کر رہے ہیں کسی اور سیٹلڈ ایریا کے اوپر جو کے پی کے کی جورسڈکشن میں آتا ہے. پہلی بات. پھر جورسڈکشن خالی فاٹا پہ نہیں اسیوم کی اس عدالت نے، پوری دنیا کے اوپر اسیوم کر لی. کیونکہ اگر آپ فیصلے کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ کرے، جا کے سیکیورٹی کاؤنسل نہیں کرتی تو جنرل اسمبلی میں یہ کرے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ یہ کام کریں. یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آپ ختم کر دیں اپنے روابط امریکہ سے. تو دیکھیے، ایک پولیٹیکل کوشچن تھیری ہوتی ہے. عدالتیں جنگیں کیسے لڑنی ہیں اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتی. نیشنل سیکیورٹی کیسے مینج کرنی ہے اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتی. کیسے کریں گے اس میں فیصلہ. اچھا، دوسری بات جو یہ تو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی اس ججمنٹ کو میرا خیال ہے کہ بھولنے کی کوشش کرے گا یہ ملک. اس طرح کی ججمنٹ شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہو اس سے پہلے. یہ ریٹ پٹیشن 1551-P آف 2012 ہیں، تاکہ ناظرین اگر کسی نے دیکھنی ہو. لیکن اور بھی کچھ حیران کن فیصلے آتے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ڈائریکشن اس میں کے پی کے کی گورنمنٹ کو نہیں دی گئی. کوئی بھی ہائی کورٹ فیڈریشن کو ڈائریکشن دے سکتی ہے. تو فورن آفس، نیشنل سیکیورٹی، انٹرنیشنل افیئرز، یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا دائرہ اختیار ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی عمران خان صاحب کی حکومت پہ نہیں ہے، کے پی کے کی حکومت پہ نہیں ہے. سو اگر وہ ایک پولیٹیکل طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں جی ہم بند کر دیں گے، لیکن اگر یہ کریں تو پھر یہ اس عدالت کا وہ دیکھیے، آپ ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے فار ایگزامپل، کل کو کے پی کے کی حکومت کہتی ہے کہ حامد کارزئی ایسی بات چیت کر رہے ہیں، ہم یہاں سے کوئی نئی سامان جانے دیں گے ان کے لیے. اب یہ لطیف پھر جو ہے وفاق کے ساتھ کلیش ہوگا. بالکل، یہ بالکل دائرہ اختیار نہیں. تو پھر وفاق کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ دیکھیے، عدالتی آپشن تو ایک بات ہے نا. نہیں، میں کانسٹیٹیوشنلی عدالت میں جا سکتے ہیں. مالک صاحب ان سے یہ پوچھیں کہ کیا وفاق کے پاس اختیار نہیں ہے کس چیز کا؟ شوکت صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور کہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وفاق کے پاس اختیار ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے پاس اختیار ہے. جس طرح آج عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں 20 نومبر کو بلاک کر دوں گا، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر وفاق نہیں کرتا، دیکھو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ووٹ اس لیے دیا تھا کہ اس صوبے میں امن لائے گا، اس ملک میں امن آئے گا. اور آج ہمیں تو ووٹ اسی لیے ملا تھا اور تو کسی وجہ سے نہیں ملا تھا. عمران خان نے جو ہوپ دلائی ہے لوگوں کو کہ جب امن قائم کریں گے اس صوبے میں، جو جنگ زدہ خطہ ہے، 10 سالوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وفاق کے پاس اختیار ہے، وفاق نہیں کرنا چاہتا.
ہم اس لیے قدم نہ اٹھائیں کہ جی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیں ہم کیا, بے شک 10 دفعہ ختم ہو جائے حکومت, ہمیں حکومت کی پرواہ نہیں ہے. جو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ ہمیں دوبارہ بھی ووٹ دے کر اس اقتدار میں لا سکتے ہیں. 20 نومبر کی ڈیڈ لائن ہم نے دی ہے. ہم نے حکومت سے ہم نے وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے, وزیر قانون بھی ہیں, ہم نے وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے کہ 20 نومبر تک ہم نے آپ کو ڈیڈ لائن دی ہے, آپ قانونی آئینی اختیارات استعمال کریں, اس کو بند کریں. نہیں کریں گے پولیٹیکل پارٹیز نکلیں گی. پہلے بات تو یہ کہ کراچی سے جو ہمارے ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, ہماری پارٹی کے ورکرز ہیں, پہلے تو ووٹ سپلائی کو نہیں چھوڑیں گے وہاں سے. اس کے بعد پنجاب ہے, میرے خیال سے صوبے خیبر پختونخوا تک تو وہ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. چلے ذرا مجھے ذرا ایک سیکنڈ رانا صاحب سے. رانا صاحب جو شوکت یوسف صاحب کی بات لگتی وہ تو لگتا ہے پورا ایک گرینڈ پلان آ گیا ڈیفائنس کا. انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. اگر آپ تو اگر یہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں آئین کی اور اپنی یہ ڈیفائی کرتے ہیں سینٹر کو, تو کیا پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ وفاق کیا کرے گا, پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے مالک صاحب کہ جو یوسف زئی صاحب نے بات کی ہے اور جو انہوں نے انداز اور جو الفاظ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے بولے ہیں, اس سے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت چلانا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. میرا خیال انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہانہ اچھا ہے, ہائی کورٹ بھی اور عدالتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی جائے گی, آپ کس طرف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ ان بتائیں کے کہ حال اس کندھے کا کے اوپر بتائیں. رکھ کے یہ جو ہے پولیٹیکل وہ باتیں نہ کریں میرا کہ خیال ہے کہ یہ حکومت سن لیں نا, بات سن لیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے نا پوری, غلط طرف نہ لے جائیں, میری بات آپ سن لیں, اس کے بعد پھر آپ جواب دیں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے بھی کندھے پہ رکھیں گے اور باقی جو ہے وہ عوام کو یہ تاثر دے کہ, تو میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس سے یہ جان چھڑانے جا رہے ہیں. باقی جو بات یعنی لیگل اپینین جو ہے وہ ستار صاحب نے دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی جو ہے یہ بات بالکل ان کی جو رائے ہے یہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے بھی لیں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ وہ بائنڈنگ ہے, تو وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. عمران خان صاحب اس میں پارٹی نہیں ہے, نہ ہی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت جو ہے اس میں پارٹی ہے. اگر یہ ڈائریکشن دی بھی ہے تو یہ ہائی کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو دی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہائی کورٹ جو ہے وہ بلا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ عدالت جو ہے وہ کسی کو سزائے موت دے, تو کیا ہر کسی کو یہ حق پہنچ جائے گا کہ وہ اس کو پکڑے اور اس کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دے؟ اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کی ایک اتھارٹی ہے, جو متعلقہ حکومت ہوگی, جو جیل حکام ہوں گے, وہ ایک طریقہ کار کے تحت اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر کے پی کے کی گورنمنٹ 21 نومبر کو روک دیتی ہے سپلائیز, تو پھر کیا ہوگا؟ سینٹر کیا کرے گا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس میں جو آپ نے اگر کی بات کی نا, یہ بہت بڑا اگر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیڈ لائن آج اناؤنس کیا ہے. آج عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں اناؤنس کیا ہے کہ 20 نومبر کے بعد ہم بلاک کر دیں گے. دیکھیں, اس مفروضے کے اوپر جو ہے نا وہ بات میں اس لیے نہیں کرنی چاہتا کہ اگر میں نے یہ کوئی بات اب کی تو پھر یہ اس بات کو لے دوڑیں گے کہ لے دیکھیں جی جناب یہ ہمارے جمہوری جو ہے وہ حق کے اوپر ہمارے آئین کی خلاف ورزی جو ہے یہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اگر ہے, یہ 21 نومبر کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ روکتے ہیں. رانا صاحب سن لیں, شوکت صاحب, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ایک تو یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہائی کورٹ کے کندھے پہ وہ رکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ہائی کورٹ کا تو ایک ڈیسیجن تھا, وہ تو دیکھیں ہائی کورٹ چاہے سندھ ہائی کورٹ ہو, پنجاب ہائی کورٹ ہو, یہاں لاہور ہائی کورٹ ہو, یہاں کی ہائی کورٹ ہو, ہائی کورٹ سب کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو انلیگل قرار دے چکی ہے کہ انلیگل ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ کے آل پارٹیز کانفرنس جتنے بھی آپ کی لیڈرشپ ہے ان سب نے کہا ہے کہ یہ بند ہونے چاہیے. آپ کے ان کی جو اپنی پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی یہ بند ہونے چاہیے, اور اب تک اس پہ تنقید کرتے رہے یہ لوگ. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں کہ امریکہ کے چلے گئے, اور سب نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جا کے وہاں پہ دو ٹوک سٹینڈ لیں گے کہ جی ہمیں مزید ڈرون نہیں چاہیے. یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہے؟ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا کہ ڈرون نہیں گرانا ہے, ڈرون نہیں کر رہا ہے آپ نے.
تو یہ مجھے یہاں ہمیں ہمارے ساتھ مذاق اور نہ کیا جائے. اس صوبے میں آگ مالک لگی صاحب ہوئی یہاں پہ میں یہ بات کرنی اس چاہوں صوبے میں گا, آگ لگی ہوئی ہے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہوتے ہیں, تو پھر اناؤنسمنٹ کے بعد انہوں نے جرنیل کیوں مارا, اناؤنسمنٹ کے بعد انہوں نے دوسرے لوگ کیوں مارے, اناؤنسمنٹ کے بعد آپ نے جو پشاور کے اندر 3 وارداتیں ہوئی اتنی بڑی بڑی وہ کیوں ہوئی, اور جب طالبان نے یہاں تک کہا کہ ہاں ہم نے نہیں مانے جو عیسائی لیکن شرعی طور پہ ان کا مرنا ٹھیک تھا, تو پھر ساری ذمہ داری صرف ایک طرف کیوں ہے. اور میں اس پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ناظرین کہ امریکن ایمبیسڈر کے اور ہمارے ایک بہت اعلیٰ جو عہدیداروں میں جب یہ بات چیت ہوئی ڈرونز کے اوپر تو کیا بات ہوئی, تو بہت انٹرسٹنگ بات ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک کے دوران میں بہت سے ناراض ایس ایم ایس بھی آئے, ان کا میں جواب کنکلوژن میں دوں گا, لیکن میں ذرا پہلے بابر ایک چیز کلیئر کرتے ہیں, بات آگے چلا رہے تھے. ایک ان کی ریڈنگ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, ابھی شوکت یوسف صاحب نے بھی کہا, کیا یہ لیگلی صحیح ہوگا ان کی انٹرپریٹیشن, پولیٹیکل چھوڑ دیں پہلے, لیگل کوئکلی کیا لیگلی یہ صحیح قدم ہوگا؟ مالک صاحب حق ہے, دیکھیں ان کے پاس انہیں لیگلی حق نہیں ہے, ان کے پاس ایک آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ یہ ایک کنٹیمپٹ پٹیشن لے کے پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں کہ آپ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. لیکن دیکھیے یوسف سعید صاحب نے جو دوسری باتیں کہیں, یہ جو ذمہ داری ہے پیس کریٹ کرنے کی, یہ کس کی ہے؟ یہ پاکستان کی حکومت کی ہے, یہ کے پی کے کی حکومت کی ہے, یا یہ امریکہ کی حکومت کی ہے؟ آج ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے, 30-40 ہزار لوگ مارے گئے, اتنے فوجی مارے گئے, پولیس والے مارے جا رہے ہیں, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہ یہ سب کچھ ایک ایسی طاقت کر رہی ہے جو 7 آسمان دور ادھر بیٹھی, گن تو مار رہی ہے نا, اس کے بعد تو مار رہی ہے, بالکل مار رہی ہے. لیکن دیکھیے یہ ذمہ داری کیونکہ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ حکیم اللہ کو پہلے بھی پکڑ سکتے تھے, مار بھی سکتے تھے, بڑے عرصے سے مالک صاحب دیکھیے کوشچن یہ ہے, جس دن مارا اس دن کوشچن اٹھا نا. ایک تو انہوں نے بات کی کہ یہ ساری فساد کی جڑ جو ہے یہ نیٹو سپلائی ہے. تو ایک سال جب نیٹو سپلائی بند ہوئی تھی تو کیا طالبان جو تھے وہ اچھے بچوں کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے اس وقت جا کے؟ آپ جب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے تو آپ کنفیوز کر رہے ہیں اس پوری قوم کو, خود بھی آپ کنفیوزڈ ہیں, قوم کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ طالبان کیا کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے. کانسیکوینٹلی لوگوں کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ایک میس مرڈرر ہے آپ کا, ایک فسادی ہے, ایک ٹیررسٹ ہے, ایک پارٹی ہے, ایک ایسا قبیلہ ہے, ایک جماعت ہے یا جو بھی ہے, ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو ایک جنرل کو مارتی ہے, ایک ویڈیو لانچ کرتی ہے اس کے بعد کہ ہم نے مارا ہے اور ہم آئندہ بھی ماریں گے. ایک ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو مان رہی ہے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے یا پارلیمنٹ میں جا کے کنڈیم کر دیں کہ دیکھیے ڈرون کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, ہم روکیں گے اسے. لیکن جو کام حکیم اللہ محسود کر رہا تھا اس ملک میں وہ کام ٹھیک نہیں تھا. ہم اس ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہم اسے بھی اپوز کرتے ہیں. شوکت صاحب جو بابر ستار کہہ رہے ہیں, اگر میں اس کو سم اپ کروں, وہ بات یہ کر رہے ہیں مذاکرات ضرور کریں مگر خدارہ قاتلوں کو ہیرو مت بنائیں. قوم کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ مذاکرات کرنا ہماری مجبوری ہے, یہ قاتل, یہ ٹیررسٹ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے, ہم اس لیے بات کریں, مگر ان کو کسی ریاکشن کا نتیجہ بتا کے اور یہ باتیں نہ کرنی جب ان کے لوگ دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پیسے لیتے پکڑے جائیں, اس کا ذکر نہ کریں. آپ ان کو ہیرو مت بنائیں, مذاکرات کریں مگر ہیرو مت بنائیں. اس بات میں کیا نقص ہے؟ دیکھو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جنگ کی بات ہے تو جنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے, ہم نے جنگ تو روکنے کی بات ہی نہیں کی, ہم نے کہا کہ جی آپ جنگ روکیں, لیکن ہم یہ ضرور کر رہے تھے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. پھر اس کے کوئی شوکت صاحب جنگ تو رکی ہوئی ہے, آرمی چیف کا بھی کہنا ہے, میں ایک سیکنڈ, آرمی چیف میں یہ عرض کر رہا ہوں, آئی ایس پی آر کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, سن لیجئے میری بات, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہم آپریشنز نہیں کر رہے, ہم اپنے جہاں پوسٹنگز ہیں وہاں پہ ہم کنفائنڈ ہیں, ہم صرف ریاکٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پہ حملہ ہو. تو جنگ تو حکومت نے بند کی ہوئی ہے بہت عرصے سے. یہ غلط امپریشن ہے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں, ہم جنگ نہیں کر رہے, ہم صرف اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. جب حملہ ہوتا ہے تو فوج ریاکٹ کرتی ہے. ابھی چودھری نثار صاحب نے بتایا کہ فوج نے تو اس علاقے میں روٹین کی موومنٹس بھی روک دی کہ غلط امپریشن نہ ملے. تو قوم کو یہ تو بتائیں کہ ہم جنگ نہیں کر رہے مگر اس کے باوجود دھماکے ہو رہے ہیں, اس کے باوجود لوگ قتل ہو رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب, یہ تو ابھی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں تو آپ کو 10 سال کی بات کر رہا ہوں کہ 10 سالوں کے اندر جو دہشت گردی ہوئی, جو لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ جب ہم لڑیں گے مریں گے,
وہ سارے لوگ پھر آ کے آخر انہوں نے APC میں دستخط کیے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو لے ڈاؤن کر رہے ہیں یا ہم خود لے ڈاؤن ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کی کوئی طریقہ کار ہے. یہ طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون حملے اگر آپ کریں گے تو یہ تو آپ کا ماضی کے جو آپ کے مذاکرات کا تسلسل ہے وہ آپ دیکھیں وہ کس طرح خراب ہوا, کس طرح توڑے گئے. یہ تو ہم پہلے سے کہتے رہے کہ ایک قوت ہے جو اس خطے میں امن نہیں چاہتی, وہ اس ملک میں چاہتی ہے اور مسلسل چاہتی ہے کہ یہ خطہ اسی طرح برباد رہے, دہشت گردی کا شکار رہے, جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں. اب ہم اگر اس قوت سے ہم ڈر گئے, اس قوت کے ہم سپورٹ کریں, ان کی سپلائی بھی جا رہی ہے, آگے سے ہم یہ بھی کہیں کہ جی اس جنگ سے ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں, تو یہ دیکھیں ساری چیزیں کنفیوز یہ خود لوگ کر رہے ہیں. ہم تو کلیئر ہے, ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ڈرون حملے نہیں ہونا چاہیے. شوکت صاحب آپ یہ قرارداد کیوں نہیں لے آتے کہ آپ امریکہ کو ایک پاکستان دشمن ملک قرار دے دیں تاکہ بحث ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیں ملک دشمن نہیں, میں تو کہتا ہوں پاکستان دشمن ہے امریکہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ساری فساد کی جڑ امریکہ ہے. 18,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے اس کو یہاں سے خطرہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے, خود مختار ملک ہے, اور یہ میرے خیال سے رانا صلی اللہ صاحب بھی مانتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے بھی یہی سٹینڈ لیا تھا الیکشن سے پہلے کہ جی ہم اس ملک کو سورن سٹیٹ بنائیں گے, اور یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. آج اگر یہ اپنا سٹینڈ چینج کرتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ حکومت ہماری کوئی ایشو ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ ہمیں قانون آئین کی بات پڑھا رہے ہیں. بالکل آپ کریں, لیکن میری بات مکمل ہونے دیں. یہ ہمیں آئین اور قانون کی بات, دشمن امریکہ. ایک منٹ جی ملک صاحب, جی ملک صاحب میں ایک دیکھیں ہمیں یہ قانون اور آئین کی بات پڑھا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت تو اپنی جگہ, حکومت کے پاس اختیار ہے یا نہیں, یہ اپنی جگہ, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اور اگر 20 نومبر تک یہ نہیں روکے انہوں نے تو پولیٹیکل ورکر پوری قوم نکلے گی سڑکوں پہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے, حکومت اپنی جگہ پہ. انہوں نے رانا صاحب نہیں مانتے, ہم پولیٹیکل ورکر, ہمارے ورکر نکلیں گے, پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے, اور اسی امریکہ کے پاس ابھی آپ کے وزیر اعظم بھی گئے, بڑی اچھی ملاقاتیں بھی, بڑی آپ لوگوں نے نعرے بھی مارے, زبردست دورہ تھا. اسحاق ڈار صاحب بھی گئے, وہیں سے IMF کے بھی ہم قرضے لیتے ہیں, وہیں سے پھر ہم ان سے پیسے بھی دلواتے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو پھر یہ کس طرح چلے گا کام؟ لگتا ہے سارا سب کچھ تو بیڑا غرق پاکستان کا امریکہ ہی کر رہا ہے, باقی تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. دیکھیں مالک صاحب, بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے یا دوست ہے. انڈیا کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے 65 سال سے تعلقات کیسے رہے ہیں. 3 تو جنگیں ہوئی ہیں, تو کیا انڈیا کے پرائم منسٹر سے نہیں ملے, اور کیا انڈیا کا پرائم منسٹر کو یہاں پاکستان آنے کی دعوت نہیں دی گئی, یا پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں یہ ملکوں کے تعلقات کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں اس طرح سے تو بات نہیں ہوتی جس طرح سے یوسف زئی صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ نیٹو سپلائی, ٹھیک ہے نیٹو سپلائی یہ روکنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں, نیٹو سپلائی کے اوپر یہ قرارداد لا سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ایک صوبائی حکومت ہوتے ہوئے ہم اس کو روک دیں گے, اس کا ان کو جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے. ہاں اگر APC کی میٹنگ ہوتی ہے, پوری لیڈرشپ جو ہے وہ پورے ملک کی جس طرح سے پہلے اکٹھی ہوئی اور ایک کنسنسس ہوا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, اگر وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے نیٹو سپلائی روکنی ہے یا فلاں ملک سے ہم نے تعلقات رکھنے ہیں اور فلاں ملک سے تعلقات نہیں رکھنے, تو وہ فیصلہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے جس فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ پوری قوم ہو. لیکن کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک لیڈر کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سب کو ڈکٹیٹ کرے کہ جی میں آپ کو فلاں تاریخ دے رہا ہوں, فلاں تاریخ تک آپ یہ کریں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر میں اس طرح سے کروں گا. یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے, اور اس طرح سے جو ہے رانا صاحب پھر وہی اگر مالک صاحب آج جو قرارداد پیش ہوئی اسمبلی کے اندر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ماں سوائے اس قسم کے نعرہ بازی کرنے کے اور اپنے لوگوں کو اس بات کے اوپر خوش رکھنے کے, ان کو خود بھی پتہ ہے یہ اس کے علاوہ اور جو ہے یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ اگر ان میں اتنا حوصلہ ہو تو جس بات کے اوپر آپ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ یعنی وہ لوگ جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں, کبھی کسی نے جرت کیا کہ وہ آ کے جو ہے وہ کیمرے کے سامنے یا آن ایئر وہ باتیں کرے جو آپ نے آج کی ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ بات اگر کرنی ہے تو پھر دونوں طرف ہونی چاہیے, لیکن اتنی جرت جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا. تو یہ اچھا مجھے کمرشل بریک لینی ہے,
اس کے بعد آگے اس بات کو بڑھائیں گے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میں بہت ہی ریلائبل سورس نے کہا. انہوں نے کہا کہ جب امریکی سفیر سے گلہ کیا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ جو ڈرون کیا ہے اور یہ آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، تو اس نے ہمارے عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہم نے تو پاکستان حکومت کو کنوے کر کے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ اگر حکیم اللہ ہمیں مل گیا اور ہم اگر اس کو مار دیں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا، ایون دورے کے دنوں میں یا آگے پیچھے. تو ہمیں واضح طور پہ کسی نے نہ نہیں کہا. تو جب واضح طور پہ ہمیں نہ نہیں کہا تو ہم نے پھر اس کو سمجھا کہ شاید یہ ایک ٹیسٹ اپروول ہے. یہ ان کی بات تھی اس کے اوپر. اور جب واضح ان کو جواب میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا گیا جس میں وہ اپنی بغلیں ہانکنے لگے. وہ بات کیا تھی وہ میں کروں گا اگلی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بابر ایک چیز بڑی کوئکلی اگین پولیٹیکلی میں لیگل سے کرنا چاہتا ہوں. اگر پروونشل گورنمنٹ روک دیتی ہے نیٹو کی سپلائیز، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لیگل آپشن کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہوگا نہیں، سیاسی ابھی تو کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے، لیکن ہے کیا ایمرجنسی لگا سکتے ہیں؟ کس طرح روک سکتے ہیں؟ دیکھیے عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، ایمرجنسی کی پروویژنس بھی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، وہ بھی کر سکتے ہیں. سمپلی یوز آف فورس کر سکتے ہیں، رینجرز کو ڈپلوائے کر دیں، ساتھ ملٹری کو ڈپلوائے کر دیں، پیراملٹری کو ڈپلوائے کر دیں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ نہیں روک سکتی ہمیں. تو لیگل آپشنز تو ہیں. لیکن مالک صاحب دیکھیے جو یوسف زئی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، میں ایز اے شہری مجھے کیا بات سمجھ آ رہی ہے ان کی بات سے کہ یا میری جان و مال کی حفاظت امریکہ کر سکتا ہے یا میری جان و مال جو ہے وہ طالبان کے رحم و کرم پہ ہے. حکومت امریکہ ڈرون بند کر یا امریکہ کی وجہ سے طالبان مہربانی کریں تو وہ اس کے درمیان میں کوئی بات نہیں ہے. اب یہ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ بہت زیادہ مر رہے ہیں. تو کیا اگر لوگ مرنا شروع ہو جائیں تو آپ جا کے قاتلوں سے مہربانی کی ریکویسٹ کریں گے اس کے بعد کہ جناب دیکھیے ہمیں مارنا بند کر دیں؟ اور اگر کوئی بندہ آپ کو منع کرے کہ نہیں آپ ان سے بات تو کر رہے ہیں لیکن اگر وہ پھر بھی مارتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں دیکھیں لوگ تو مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اگر یہ ریزولوشن پاس کر دیتے کہ حکومت کی بیسک ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم کسی 7 سمندر پار بیرونی طاقت کو بھی شہریوں کو نہیں مارنے دیں گے، اور جو دہشت گرد ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہم انہیں بھی نہیں مارنے دیں گے. اور اگر اس کے لیے ہمیں ایک ایمنسٹی اناؤنس کرنی پڑتی ہے، ہم 2 مہینے کی ایمنسٹی دیتے ہیں، آپ آئیے اگر آپ کے کوئی ایسے اعتراضات ہیں جو ہم پورے کر سکتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم بات کرتے ہیں، ایمنسٹی دیتے ہیں، جنگ بندی کرتے ہیں. 2 مہینے بعد اگر آپ نے اپنی کاروائیاں جاری رکھیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ہیں، آپ پاکستان کی سٹیٹ کو نہیں مانتے، نیشن سٹیٹ سسٹم کو نہیں مانتے ہیں جس کے اوپر یہ ساری دنیا آج قائم ہے، آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن غیر شرعی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم شرعی کانسٹیٹیوشن لے کے آئیں گے اور اگر اس کے لیے ہمیں پاکستان کے عام شہریوں کو مارنا پڑتا ہے تو ہم ماریں گے بھی. ان حالات میں اگر آپ کہیں کہ امریکہ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا مناسب بات ہے؟ اچھا شوکت یوسف جی، آپ نے بات سنی، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، بار بار بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے سارا پیس پروسیس رک گیا. جیسے حکیم اللہ محسود جو تھے وہ بہت زیادہ ان کو شدت سے خواہش تھی کہ امن ہو. انہوں نے جو آخری BBC کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو 2 جھگڑے ہیں، ایک تو پاکستان امریکہ جون سا ہے وہ کیونکہ پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے ہم پاکستان کے لوگوں کو مار رہے ہیں، حکومت کو مار رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی، اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ بدل دیا جائے، اور جب تک نہیں بدلا جائے گا ہماری جنگ جاری رہے گی چاہے امریکہ چلا بھی جائے. افغانستان میں علاقائی جنگ ہے، افغان طالبان کہتے ہیں امریکہ چلا جائے ہمارا جھگڑا ختم. لیکن بیسٹ چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ جو اسلامک نظام کی بات کر رہے ہیں، حکیم اللہ محسود صاحب 3ری جماعت سے مدرسہ چھوڑ کے بھاگ گئے، بیت اللہ محسود صاحب کا بھی یہی حال تھا. جتنے آپ لیڈران دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مذہبی عالم تک نہیں ہے. تو یہ جب طاقت کی جنگ ہے پھر یہ ساری باتیں تو بتائیں لوگوں کو جب آپ بات کرتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کریں اور بس بات چیت کرتے رہیں، یہ بتانا نہیں چاہیے آپ کو؟ دیکھیں مالک صاحب، آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں آپ قانونی اور اس پہ باتیں لا کے اس ڈیبیٹ کو ایسی جگہ پہ آپ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جی جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سارا سب کچھ غیر قانونی ہے. دیکھیں اس بات یہ ہے کہ یہ تو وزیر داخلہ کے اپنے الفاظ ہیں نا، سارے TV چینلز پہ دکھایا گیا کہ جی مذاکرات کے لیے سارے تیار تھے
اور جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ ساری تیاریاں ہو چکی تھی انڈر گراؤنڈ, اور وہ لوگ پہنچنے والے تھے وہاں پہ ہماری طرف سے جو ڈیلیگیشن تھا وہ حکومت کی طرف سے. تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ہو چکی تھی. تو یہ تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب کچھ ہو گیا, اس کے فوراً بعد ڈرون حملہ. ابھی بھی شوکت صاحب میں بریکنگ نیوز دے دوں, پشاور میں دھماکہ سنا گیا ہے, پشاور میں دھماکہ سنا گیا ہے. جی بالکل, میں نے بھی لگ رہا, اللہ رحم کرے. میں نے بھی سنا. جی فرمائیے. جی میں نے بھی سن لیا ہے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, میں نے سن لیا ہے. دیکھیں اب مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں میں جب بھی سنتا ہوں, وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مہنہ مانو والے وزیر ہیں, وہ جو بھی بات ہوتی ہے الٹ چلتے ہیں اس کے. حالانکہ ان کی اپنی پارٹی نے آج جو اسمبلی کی قرارداد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی 20 نومبر کے بعد 20 نومبر تک ہم نے وفاقی حکومت سے کہا کہ آپ روکیں, اس کے بعد 21 نومبر کو یہ صبح آزاد خود مختار ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے کرے. یہ اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی اس قرارداد میں. تو مجھے نہیں پتا یہ اپنی بات یہ حل نہیں بتاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 21 نومبر کے بعد خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کی ریاست سے باہر ہوگا, خود مختار اور آزاد ہو جائے گا. یہ قرارداد ہے آپ کی؟ نہیں خود مختار آزاد, اور اس قرارداد کی سپورٹ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے. بالکل آج قرارداد مشترکہ قرارداد پیش کی ہم نے. بات ہے یہ ایسی قرارداد جو ہے وہ کوئی صوبائی اسمبلی کس طرح سے پاس کر سکتی ہے کہ فلاں تاریخ سے یہ صوبہ جو ہے آزاد اور خود مختار ہوگا. یہ نہیں, آزاد خود مختار کی بات میں اس طرح کہہ رہا ہوں آپ نے کی ہے یہ فیصلے کر سکیں گے. 21 نومبر کو ہم اپنا فیصلہ کریں گے. قرارداد کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب آپ جو کچھ بھی کر لیں, آپ ایمرجنسی نافذ کر دیں, آپ گورنر راج نافذ کر دیں, آپ حکومت ختم کر دیں, 21 نومبر کو انشاءاللہ ہم آپ نے خود ہی حکومت اپنی چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, ہمیں ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بھاگنا نہیں ہے, ہم نے بھاگ جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھگا کے رکھیں گے. آپ 20 تاریخ کو آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے. یہ آپ کی کوئی غلام نہیں ہے. آپ نے جو باتیں کر کے قوم سے ووٹ لیا ہے, آپ یہاں آ کے اپنے سٹانڈ بدل رہے ہیں. آپ نے بھی امریکہ سے سودا کر کے آپ آئے ہیں, آپ بھی امریکی امداد کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ہمیں امریکہ سے کوئی امداد نہیں لینی ہے. ہم نے امریکہ سے امداد لینی ہوتی تو پھر ہم لے کے آتے. جو بات عمران خان نے کی ہے, وہاں پہ دو ٹوک بات کی ہے امریکہ کے ساتھ, جو بات اس کے دل میں ہوتی ہے زبان پہ لاتے ہیں, قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھ لیں گے آپ میں اتنی جرات نہیں ہوگی کہ 21 نومبر کے بعد آپ نومبر کو دور نہیں ہے, جاری رکھیں گے. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اسرار اللہ گنڈا پور جو ہے وہ تو آپ کو یاد نہیں ہے اب تک, اس کا تو آپ نام نہیں لیتے. اس کو کن لوگوں نے شہید کیا پتا ہے آپ کو؟ کس چیز کو؟ اسرار اللہ گنڈا پور کو کس نے شہید کیا؟ یہ جو تسلسل ہے, یہ جو ہم اسی لیے آج امن کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بھی الیکشن سے پہلے امن کی بات کی تھی, آپ نے یہی کہا تھا کہ جی یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. بالکل ہم آج بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ آپ تضادات کا شکار ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, دوسری طرف آپ نیٹو سپلائی جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نیٹو سپلائی جو ہے, نیٹو سپلائی جو ہے پوری قوم اگر فیصلہ کرے تو رک سکتی ہے. ایک پارٹی کس طرح سے فیصلہ کر چکی ہے؟ آپ کو مینڈیٹ دیا ہے پوری قوم نے, آپ سے کہا ہے کہ ڈرون حملے بند کرو. نہیں بالکل نہیں. یہ اے پی سی کی جو پہلی کانفرنس ہوئی ہے اس میں صرف مذاکرات کا مینڈیٹ ہے, اس میں نیٹو سپلائی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر اے پی سی میں پوری قوم بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گی تو بالکل پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت جو ہے ثناء اللہ صاحب یہ آپ کی پارٹی کا سٹینڈ تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو یہ مالک صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کی پارٹی نے کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اور کر وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہمیں قوم سے اس جنگ سے نکالنا ہوگا. تو مہربانی کریں, یا تو وزیر داخلہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا پھر آپ اپنے آپ کو درست کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں ہے تو پھر آپ امریکہ کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ جو ہے وہ یہ کہاں سے لے آئے آپ کہ جی ہم نے جو ہے وہ صوبے کی خود مختاری کا اعلان کر دینا ہے؟ ہماری بات چھوڑیں, آپ اپنی بات کریں. آپ کی اپنی پارٹی کا سٹینڈ کیا تھا؟ ہم بالکل مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. آپ اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھتے ہیں, اور اگر اس بارے میں کوئی پالیسی تبدیل ہونی ہوئی تو وہ اے پی سی ہی کر سکتی ہے. پورے پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھ کے کر سکتی ہے. آپ پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جنگ آپ کی جنگ ہے یا نہیں ہے. چلو آپ بتائیں نا, یہ جنگ آپ کی جنگ ہے یا نہیں, آپ مجھے سمپل سے بتائیں. یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں تھی, لیکن اب جب ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ جو لوگ ہمارے بے گناہ لوگوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں, یہ لوگ جنہوں نے اسرار اللہ گنڈا پور کو جو ہے وہ مارا ہے, تو اس کی جو شہادت ہے وہ تو ہماری شہادت ہے, وہ تو ہمارا نقصان ہے, وہ تو ہماری شہادت ہے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہد صاحب بہت شکریہ. بابر آپ کا, اس پہ تو بحث ہوتی رہے گی. صرف دو باتیں ناظرین کرنی ہیں.
مذاکرات کے ہم خلاف نہیں ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا ضرور جائے کن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو ہیرو نہ بنایا جائے، ان کے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا جائے، ہر چیز کسی تیسرے ملک پہ نہ ڈالی جائے، جو قاتل ہیں ان کو قاتل کہیں، بھلے آپ ان سے مذاکرات کریں اور ان سے یہ آپ کا مرضی ہے۔ لیکن ایک چیز اور میں نے آپ کو بات کرتے ہوئے بتائی، کہا تھا شروع میں کہ ایک بات میں آپ سے شیئر کروں، دوسرا یہ کہ جب ایک بہت ہی ہائی لیول پہ بات ہو رہی تھی امریکن سفیر سے بھی، اور انہوں نے جب باتیں کی ساری، تو ان سے کسی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا، ہمارے ادھر سے ایک سائڈ سے انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے حکیم اللہ محسود کو پہلی باری بھی آپ کو پتا تھا کہ وہ افغانستان جاتا ہے آتا ہے، آپ نے تب کیوں نہیں پکڑا، یا تب کیوں نہیں آپ نے مارا ان کسی دوروں کے اندر، اس دن کیوں مارا؟ تو اس وقت کے پاس جواب نہیں تھا، اور ان کا کہ میں اس کا جواب لے کے بتاؤں گا۔ جواب ہمارے پاس ہے، ہم سب کو پتہ ہے امریکہ جو کرتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ دے کے کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنا انٹرسٹ دے کے دیکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ بھلے مذاکرات کریں، بھلے جلد کریں، لیکن خدا را یہ کنفیوژن اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ کون قاتل ہے کون مقتول ہے۔ اگر کوئی ہم مجبوری سے ہمیں بات چیت کرنی پڑ رہی ہے اس سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فرشتے بنا دیں۔ جمعے کو ڈرون چلا غلط چلا، لیکن جو مارا گیا وہ ٹھیک مارا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔